24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर। स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन 5वीं जमात की उर्दू के बाब नंबर 2 पर है, जो कि एक नज्म पर मुश्तमिल है। नज्म का उन्वान है नात। आइए एक नजर डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें, मतन यानी नज़्म व नस्र पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें, तस्वीर देखकर उसके किरदारों और मनाजर के बारे में अपनी राय कायम कर सकें, जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील करके बता या लिख सकें, मुतरादिफ और मुतजाद में फ़र्क को समझकर बता या लिख सकें, सुनी हुई चीज़ों की तफहीम करके बता सकें और जुमलों को ज़माना माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील करके बयान कर सकें या लिख सकें। बच्चों को नज़्म के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, नज़्म के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश है, ताहम यह हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। मोहतरम टीचर, ये चूँकि 5वीं जमात के तलबा हैं, हम वो जो रिवायती सवालात होते थे तमहीद में, हम्द और नात के सिलसिले में, अब हम ये नहीं पूछेंगे कि हम्द क्या होती है और नात क्या होती है। हम जरा नए ज़ाविये से बात करेंगे और सवाल ये पूछेंगे कि हम्द और नात में क्या फ़र्क है। और जब बच्चे फ़र्क बताएंगे, अगर वो जवाब दुरुस्त न दे सके तो फिर आप उनकी मदद करेंगे। और फ़र्क क्या है कि हम्द किसकी तारीफ में लिखी जाती है और पढ़ी जाती है और नात किसकी तारीफ में लिखी और पढ़ी जाती है। आप इस ज़ाविये से उनको जवाब देंगे। नात सुनने के क्या आदाब हैं, इन पर पहले भी हम बात कर चुके हैं। मकसद सिर्फ ये है कि सवाल के जरिए आप बच्चों से अख्ज़ करवा सकें, ताकि उन्हें मालूम भी रहे और वो इन आदाब पर अमल भी कर सकें जब भी वो नात सुने या किसी महफिल नात में शिरकत करें। और मैं चंद आदाब दोहरा देता हूँ कि पूरी तवज्जो से सुनी जाए नात, और नात सुनने के दौरान किसी और सरगर्मी में मशगूल न हुआ जाए, आपस में बातें न की जाएं, मोबाइल बिल्कुल ऑफ हों, सुनने वालों के साइलेंट मोड पे हों, ताकि एक अदब का इजहार हो सके। नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में चूँकि नज़्म पढ़ी जाती है नात, तो उसके ये आदाब हैं जिन पर हर हाल में अदब किया जाना चाहिए। इसके बाद आप बच्चों से पूछेंगे कि आप में से किसी को नात या नातिया अशार याद हैं तो सुनाएं। और इस सवाल में चूँकि वाज़ेह नहीं किया जा रहा कि वो तहतुल लफ्ज़ में सुनाएं या तरन्नुम के साथ सुनाएं, तो तहतुल लफ्ज़ की बात ही होगी इस सवाल के जवाब में। लेकिन आखिरी सवाल ये है कि आप में से कौन कोई नात या नातिया अशार तरन्नुम के साथ सुनाएगा। बहुत से बच्चों को शौक होता है, वो याद करते हैं नात को, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो तरन्नुम के साथ पढ़ सकते हैं। तो आप अगर बच्चों को ये दावत देंगे और कोई एक आध बच्चा ऐसा मिल जाए जो तरन्नुम के साथ नात पढ़ सके, तो उसमें एक शौक
پیدا ہوتا ہے باقی بچوں کو بھی کہ وہ کوئی نعت یاد کریں اور اسے پڑھنے کی مشق کریں اور ہو سکے تو ترنم کے ساتھ پڑھیں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔ اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ قرأت کرنے سے پہلے محترم ٹیچر میں آپ سے گزارش کروں، آپ بچوں کو ضرور بتائیے گا کہ جب سے اردو زبان کا آغاز ہوا ہے، نعتیں بھی لکھی جاتی ہیں، ہم بھی لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ جو نعت ہے مولانا الطاف حسین حالی کی، یہ بہت معروف نعت ہے، بہت اس کا مطالعہ ہوا ہے، بہت اس کا ذکر ہوا ہے اور بہت خوبصورت نعت ہے۔ میں اس کی قرأت کرتا ہوں آپ کے لیے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دست و جبل نام حق سے، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہووں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہووں کو جگایا، کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ۔ طلبہ سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ درگزر، مفاسد، سین کے نیچے زیر ہے، یہ بہت کم استعمال ہونے والا لفظ ہے، بعض اوقات اس کو مفاسد بھی پڑھ لیا جاتا ہے روانی میں، مفاسد، صوت، لگن، شریعت، رے اور یہ مل کر جو آواز پیدا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ شریعت۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ لقب، نام جو مشہور ہو جائے، اور یہ مصرع اس نظم کا، نعت کا پہلا مصرع بہت مشہور ہے، پورا شعر مشہور ہے، بہت زیادہ، یعنی
نظم تو ہے ہی، نعت تو ہے ہی، یہ جو ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کے پر لانے والا۔ اچھا، میں یہاں اس لفظ کے حوالے سے محترم ٹیچر آپ کو ایک اہم بات شاید اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں گا، مگر یہاں میں ضرور بتا دوں کہ کسی بھی لفظ کا تلفظ جو کسی شعر میں استعمال ہوا ہو وہ ظاہر ہو جاتا ہے درست تلفظ۔ میں یہاں اسی لفظ کی مثال دوں گا کہ اب اگر کسی شخص کو اس لفظ کا درست تلفظ معلوم نہیں ہے تو اس کو لقب پڑ جاتا ہے، لیکن جب یہ لفظ شعر میں آئے گا تو جو لقب پڑھے گا وہ ٹھٹک جائے گا، وہ رک جائے گا، اس لیے کہ شعر لقب پڑھنے سے اس شعر کا وزن گر جائے گا۔ یہ لفظ لقب ہے۔ مرادیں، مراد کی جمع، خواہش۔ آپ کو معلوم ہے، بچوں کو بھی بتائیں کہ مراد مانگی جاتی ہے، یہ بڑا مشہور جملہ ہے۔ مراد جس میں استعمال ہوتا ہے کہ مراد مانگی جاتی ہے، مراد بر آتی ہے، مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ ملجا، جہاں پناہ ملے۔ ماوا، ٹھکانہ یا گھر۔ خطا کار، غلطی کرنے والا، خطا کرنے والا۔ بد اندیش، برا سوچنے والا، بد برا، اندیش سوچنے والا۔ مفاسد، فساد کی جمع، فساد جھگڑے، فسادات بھی ہوتا ہے یہ لفظ۔ مس، تانبا، کرنوں، کرن کی جمع، اور کرن کے معنی ہے صدی۔ کرنوں، زمانوں، صدیوں۔ بیڑا، جہازوں یا کشتیوں کی قطار، ایک قافلہ پورا جس میں زیادہ جہاز یا کشتیاں ہوں تو اس کو بیڑا کہتے ہیں۔ صوت، آواز۔ ہادی، ہدایت دینے والا۔ غل، شور۔ دشت و جبل، میدان اور پہاڑ۔ دشت میدان، جبل پہاڑ، عربی سے آیا ہے یہ لفظ۔ شریعت، اللہ کا قانون۔ گر، راز۔ گر طریقے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن راز بھی اس کے معنی۔ نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ لیکن میں چند اشعار یا مصروں کی طرف آنے سے پہلے محترم ٹیچر ایک بات آپ سے گزارش ضرور کروں گا جو آپ بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ نعت ایک لحاظ سے بڑی خاص ہے کہ اس میں جو مرکزی خیال ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد وہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں کیا کیا فرق آیا، کیا کیا ان کی زندگی میں بہتری آئی۔ ایک تو یہ اس کے مرکزی خیال کا حصہ ہے، اور دوسرا اہم نقطہ جو اسی مرکزی خیال کا حصہ ہے، اور اس لحاظ سے یہ جو مرکزی خیال کا یہ جو حصہ میں جس پر بات کرنے لگا ہوں وہ اس نعت کو بہت خاص بناتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نظم تاریخ کا سا انداز دیا ہے مولانا الطاف حسین علی نے۔ یعنی ایک جیسے تاریخ لکھی جاتی ہے کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کیا کیا ہوا، بہت ساری تبدیلیاں لوگوں کی زندگیوں میں آئیں،
اس میں دیکھیں غار حرا کا بھی ذکر ہے اور کیا کیا انہوں نے کیا. یہ دو خیال ہیں، کیا کیا تبدیلیاں آئیں اور اس کا تاریخ کا سا انداز، جیسے تاریخ بیان کی جائے. اب ہم آتے ہیں چند اشعار اور مصروں کی طرف. شعر خطاکار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا. اس کی تشریح کرتے ہوئے درگزر اور محبت کے فائدوں پر بات کریں. اب یہ بہت، اس کو کہتے ہیں نا، پر مغز شاعری ہے اس نعت کی. بہت سے اسباب اس میں پوشیدہ ہیں. اب یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو درگزر کرے، اور اس درگزر کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے بارے میں برا سوچتا ہے، یعنی بداندیش، اس کے دل میں بھی آپ گھر کر جائیں گے، وہ بھی آپ سے شاید محبت کرنے لگے گا. پھر ہے کہ قبائل کو شیر و شکر کرنے کے معنی بتائیں. محترم ٹیچر، فارسی ہے، شیر کے معنی ہے دودھ اور شکر کے معنی ہے شکر، چینی، جو مرضی کہہ لیں، میٹھا. تو دودھ اور شکر جب آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے، اس کی کیا مٹھاس پیدا ہوتی ہے. آپس میں وہ گھل مل جاتے ہیں. اور دیکھیں کہ وہ جو زمانہ تھا نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا، قبائل آپس میں جنگیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے جو ایک پیغام دیا، وہ جو ایک دین دیا اور جو باتیں بتائیں ان قبائل کو، اس کے نتیجے میں وہ قبائل گھل مل گئے آپس میں جیسے دودھ اور شکر. پھر ہے کہ بتائیں کہ ہیرا کیا ہے اور نسخہ کیمیا کیا ہے. غار ہیرا، وہیں چونکہ آپ کو پیغام آیا تھا، وہیں آپ کو نبوت ملی تھی، اور وہ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ وہ قرآن پاک تھا، جس کا آغاز ہوا اقرا باسم ربک الذی. یہ تو میں نے ایسی نہیں کہا کہ یہ ایک تاریخ کا پہلو بھی ہے، یہ انداز تاریخی ہے. اور آپ اگر تفصیل سے بچوں کو بتانا چاہیں گے کہ ہیرا اور نسخہ کیمیا غار حرا میں کیوں آئے، کیسے وہاں قیام کیا نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر پیغام کیا آیا. اس کے بعد شعر ہے کہ رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. بے خوف ہو گئے مسلمان اور بالکل ایک انقلاب آ گیا. اس کے بعد ہے بتائیں کہ حقیقت کا گر سے کیا مراد ہے. وہ جو پیغام تھا، وہ جو ایمان تھا، اللہ ایک ہے، اور اب تک اس کے معنی کی بات ہوتی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلاتے ہیں، اور اسلام نیکیوں کا دین ہے، نیکیوں کا مذہب ہے. یہ حقیقت کا گر ہے. اور پھر آخری شعر کی تشریح کرتے ہوئے بتائیں کہ کون سے راز تھے جو نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پردہ اٹھا کر دکھلا دیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سب نئی باتیں جو پہلے لوگوں نے نہیں سنی تھی. اب اس کے لیے محترم ٹیچر، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ یہ نظم اتنی، جیسے میں نے کہا کہ معنی خیز ہے، اتنی پرمغز ہے کہ آپ اس دور کی کوئی مختصر تاریخ ضرور پڑھ لیں، آپ کے وقتاً فوقتاً کام آئے پڑھا لیں. اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف. پہلی سرگرمی ہے مثبت، منفی اور سوالیہ کی مترادف اصطلاحات، یعنی اقراریہ، انکاریہ اور استفہامیہ کے بارے میں طلباء کو بتائیں. صفحہ 11 پر. اس لیے کہ یہ جو اصطلاحات ہیں، یعنی اقراریہ، انکاریہ اور استفہامیہ، یہ جو پہلے ذکر ہو چکا مثبت، منفی اور سوالیہ کے مترادفات ہیں، اور ان کا ذکر بھی ہوتا ہے، یہ اصطلاحات بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اقراریہ، انکاریہ اور استفہامیہ ذرا مشکل الفاظ ہوتے ہیں، اس لیے
اچھا ہوگا آپ ان مترادفات کا ذکر ضرور بچوں کے سامنے کریں. باقی وہ سرگرمی بذات خود اتنی مشکل نہیں ہے. حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ اقراریہ، انکاریہ اور استفہامیہ جملوں میں فرق کر سکیں. اس کے بعد ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کو دیکھ کر اس میں نظر آنے والی چیزوں پر جملے لکھنا. صفحہ نمبر 12 پر لکھائی کے تحت یہ سرگرمی ہے جس کا حاصل تعلم ہے کہ طلبہ تصویر دیکھ کر اس کے کرداروں اور مناظر کے بارے میں تحریری اظہار کر سکیں. میں تجویز کر رہا ہوں کہ جملے آپ پہلے لکھوا لیں اور جملے لکھوانے کے بعد تمام چیزوں، چونکہ طلبہ نے صرف 5 چیزوں کے نام لکھنے ہیں، لیکن اچھا ہوگا کہ اس تصویر میں جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ طلبہ کے ساتھ مل کر ان کو پہچانیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کس کس نام کی چیز اس تصویر میں نظر آ رہی ہے. یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر. آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.